बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। नाज़रीन, पाकिस्तान चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा, इससे मुतल्लिक गुज़श्ता हफ्ते एक अहम इजलास हुआ बीजिंग में, जो मुश्तरका तावन कमेटी का इजलास है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के वफूद शिरकत करते हैं और जो सी पैक पर अमल दरामद है, जो इसके मंसूबों पर काम जारी है, उसका जायजा लिया जाता है। ये इजलास इसलिए खसूसी अहमियत का हामिल रहा कि इस इजलास में एक तो हमने देखा कि पॉलिटिकल ओनरशिप, जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल ओनरशिप है, वो इसको मिली, क्योंकि हमने बड़े इंकरेजिंग विजुअल्स देखे। एहसन इकबाल साहब जो पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड करते, वो मौजूद थे और उनके साथ हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के वज़ीर आला थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे, पंजाब की भी नुमाइंदगी उसमें हुई थी। और जो सूबों की जानिब से, बिलखसूस 3 छोटे सूबों की जानिब से 1.5 दर्जन के लगभग जो तजवीज़ करदा मंसूबे थे अपनी सूबों की डेवलपमेंट से मुतल्लिक, इन्हें इस मुश्तरका तावन कमेटी में पास कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। और जो हम अक्सर अपनी मीडिया टॉक शोज में सुनते थे कि छोटे सूबों को, बिलखसूस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सी पैक के जो सबरात हैं उनसे वो उनके सूबे नहीं मुस्तफ़ीद हो पा रही है, उनकी आराइश में शामिल नहीं की जा रही। ये इजलास इसलिए संग मील की हैसियत रखता है कि इन सूबों की जानिब से जो प्रोजेक्ट सजेस्ट किए गए उन्हें शामिल किया गया। यकीनन एक खुशैन पेशरफ्त है, कौमी सतह का मंसूबा है, इसको गेम चेंजर हम कहते हैं। गेम चेंजर उसी सूरत में होगा जब इस पर सियासी इत्तेफाक राय भी होगा और तमाम सूबों में यकसा तरक्की के मौके भी इसकी बदौलत नसीब आएंगे। इस लैंडमार्क अचीवमेंट के हवाले से हमने देखा कि रवां हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई और उन्होंने इस बात को भी सराहा कि सी पैक जो है वो सबके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। आज की नशिस्त में हम एक तो ये जो बीजिंग में इजलास हुआ, इसकी अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोजेक्ट शामिल कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से जो सी पैक का मजमूई हुजम है 46 अरब डॉलर से बढ़कर 54 अरब डॉलर हो गया, यानी कि 8 जो बिलियन डॉलर अरब डॉलर में जो इजाफा हुआ है, इसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से हम स्पेशल टॉक कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं विफाकी वजीर हैं बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और सी पैक के रूए रवा एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया एहसन साहब कि आपने हमें वक्त दिया। बड़े अच्छे हमने विजुअल्स देखे बीजिंग में और हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान में भी ये जो इत्तेफाक रहा है वहां हमने देखा है वो उसकी अमल दरामद होता हुआ हमें नजर आएगा। मैं चाहूंगा बीजिंग कॉन्फ्रेंस, इसकी अहमियत पर थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएगा कितनी आम है और ये जो हुजम बढ़ गया 8 अरब डॉलर का, ये इन मंसूबों के ऐड होने से बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नवाज साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि जो 6ठी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी या मुश्तरका तावन कमेटी का इजलास था सी पैक का बीजिंग में 29 दिसंबर को हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अच्छा। और कई लिहाज से वो संग मील थी। एक तो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला शरीक थे, जिसने एक बहुत अच्छा मैसेज मुल्क के अंदर भी दिया और चीन की क़यादत को भी दिया कि पूरी पाकिस्तानी कौम सी पैक के लिए मुत्तहिद है। दूसरी, इस मीटिंग के अंदर हमने कई नए मंसूबों की मंजूरी दी, जिसमें अब सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि जो एक इब्तदाई हमारा दौर था उसमें हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर तवानाई का बहरान ख़त्म करने के लिए मंसूबे शुरू किए जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो चीन और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाए। अब इस मरहले में सी पैक जो है वो 2 लिहाज से नए फेजेस में दाखिल हो गया। एक तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बुनियाद रखी गई, जिसमें कि 9 इंडस्ट्रियल जोन हैं जिनके ऊपर इत्तफाक किया गया और जिनके लिए चीन की एक आला सतही उनका डेलीगेशन वो इस साल के शुरू में फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये बीजिंग इजलास में तय हुआ जो इंडस्ट्रियल जोन और 9 साइट्स पर हमने इत्तफाक किया जो कि तमाम सूबों के अंदर हैं। एक इक्तिसादी जोन हर सूबे के अंदर शामिल है और इसके अलावा फाटा में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है। अच्छा। और वफाक एक और दूसरा जोन स्टील मिल के साथ जो मुल्हिका अराजी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे जमीन है हमारे पास, कराची में, वहां पे भी बनाना चाहती है। तो इन वे सिंध के अंदर 2 इंडस्ट्रियल जोन हो जाएंगे, एक खुद सिंध हुकूमत का तजवीज़ करदा और एक वफाकी हुकूमत का। तो ये 9 इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान में एक नए सनती दौर का आगाज साबित होंगे और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा इस जेसीसी में जो एक और कामयाबी थी कि हमने अब इसको 2nd लेवल पे ले जाकर
جو مختلف صوبوں کے یا علاقوں کے منصوبے تھے انہیں بھی کوآپٹ کیا، جس میں مثال کے طور پہ ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ چاروں صوبوں کے دارالخلافوں کے لیے میس ٹرانزٹ ریل بیسڈ پروجیکٹ اپروو کیا گیا، جس میں پشاور کا سرکولر ریلوے کا ایک گریٹر پشاور سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح کوئٹہ سٹی کا میس ٹرانزٹ ریلوے پروجیکٹ ہے، پھر کراچی سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ جو کئی سالوں سے مردہ پڑا تھا اور وہ تعمیر نہیں ہو رہا تھا، تو اسے بھی سی پیک کے اندر وزیر اعظم کی منظوری سے شامل کیا گیا تاکہ کراچی کے عوام کو سفری سہولت مل سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چاروں صوبوں کے لیے خوشخبری ہے جی، اور اورنج لائن پہلے سے منظور ہو چکا تھا پروجیکٹ، اس کو بھی سی پیک کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبوں کے عوام کو اپنے دارالخلافوں میں ایک بڑی سفر کی سہولت ملے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر صوبے سے اس کے علاوہ ایک اہم منصوبہ اور بھی شامل کیا گیا، جیسے کہ سندھ صوبے کا ایک بہت بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کیٹی بندر کا، تو اس کے لیے بھی وزیر اعظم نے منظوری دی تاکہ جو تھر کول ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ بھی سی پیک کا کمال ہے اور یہ موجودہ دور میں ہمیں اعزاز حاصل ہوا ہے کہ سندھ کے اندر جو اتنا سونے کی طرح کوئلے کے ذخیرے موجود تھے اور آج تک ہم انہیں بروئے کار نہیں لا سکے تھے، ایک طرف مائننگ ہو رہی ہے، ان کے اوپر پاور پروجیکٹس لگنے جا رہے ہیں جو کہ 2018-19 تک انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، اور دوسری طرف اب ہم اس کوئلے کو مزید ٹرانسپورٹ کر کے کیٹی بندر پہ لے جا کر نئے پاور اسٹیشنز بھی لگا سکتے ہیں اور وہاں سے کوئلہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے جس کے لیے حکومت سندھ کی اس تجویز کو حکومت نے سپورٹ کیا اور اس کو منظور کرایا۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا ہے اس میں بھی ایک بہت اہم سڑک جو گلگت اور وہاں سے ہوتی ہوئی چترال سے ہوتی ہوئی چک درہ تک آئے گی، یہ سڑک بھی کے ایچ کو ایک نیا روٹ دے گی جس سے گلگت، شندور، چترال اور رشاکئی اور چک درہ کی الائنمنٹ مین کوریڈور کے ساتھ جڑے گی، ویسٹرن روٹ کے ساتھ جڑے گی جی، ویسٹرن یہ مین روٹ کے ساتھ ہی جو ایک کے ایچ ہے اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گی۔ تو یہ گلگت اور چترال اور اوپر کا جو علاقہ ہے سارا بہت امپورٹنٹ، وہ سارا جی جڑ جائے گا اس سے، اور اس سے بہت اہم اس پورے علاقے کو فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر اسی طرح جو ایک سڑک ہے میرپور، مظفر آباد اور مردان، مانسہرہ، میرپور سے لے کے مظفر آباد سے مانسہرہ، تو اس سے بھی یہ کے ایچ سے جڑ جائے گی اور یہ بھی کوریڈور سے کشمیر کا علاقہ بھی جڑ جائے گا۔ اب ویورز کو سمجھانے کے لیے جو کراکرم ہائی وے اس میں دو آپ الائنمنٹس دے رہے ہیں، ایک آپ چترال، ایک اس کے ویسٹ میں جو کراکرم کو، اور ایک اس کے ایسٹ کی طرف جو آزاد کشمیر کی طرف، مظفر آباد اینڈ مانسہرہ، تو اس سے بہت وہاں پہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر ایک سڑک ہے جو نوکنڈی، ماشخیل، پنجگور، یہ بھی M8 اور N85 جو دو ہمارے سی پیک کے روٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرے گی اور بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں کو سی پیک کے ساتھ جوڑنے کے لیے مددگار ہوگی۔ تو ایسا یہ وہ نئے آپ نے سڑکیں ہیں تاکہ ویورز کو بتاتے چلیں کہ جو ہم روٹس کی اکثر بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، ویسٹرن ایسٹرن روٹس، یہ ان روٹس سے جوڑنے والی سڑکیں اور پاکستان کو جو پسماندہ اور دور دراز کے ان کو جوڑا جائے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے جو خیبر پختونخوا کے اندرون علاقے ہیں پسماندہ، وہ جڑ جائیں گے، کشمیر کے علاقے جڑ جائیں گے، بلوچستان کے جو انتہائی پسماندہ علاقے ہیں وہ اس سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ ایک نئے آپ سمجھیے کہ انقلاب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو آنے والے سالوں میں ان پسماندہ علاقوں کی قسمت میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اتنا بڑا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے اور اتنی بڑی چین کی حکومت اور چین کے عوام پاکستان کے ساتھ ایک دوستی نبھاتے ہوئے منصوبہ کر رہے ہیں، ہم ایک اقتصادی قوم بنے اور ہم اپنے ملک کے اندر امن اور استحکام کو قائم رکھتے ہوئے ترقی کریں۔ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا نیریٹو ہے، نیشنل نیریٹو، اس کا بالکل تعلق نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے اندر ایک مسابقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا میں اکنامک ترقی کی ایک بہت ہی شدید دوڑ ہے جس میں ہر ملک اپنی اسٹیبلٹی سے، اپنی بزنس پالیسی سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی طرف لگا ہے۔ آج اس بات کا امتحان ہے کہ کس ملک کی گروتھ ریٹ کتنی ہے،
اس بات کا امتحان ہے کہ کون سا ملک زیادہ پروڈکٹیوٹی شو کرتا ہے، کون سا ملک زیادہ اپنی برآمدات کو بڑھاتا ہے، کون سا ملک جو ہے وہ انوویشن زیادہ کرتا ہے. تو یہ جو صبح سے شام تک ہم جن موضوعات کو ٹی وی پہ بحث کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو ہمارے آنے والے کل کو سدھار سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ہمارا فرض ہے کہ جو اتنا بڑا پورٹ فولیو ہمیں ملا ہے اب ہم محنت کے ساتھ. بتائیں 46 ارب ڈالر سے 54 ارب ڈالر یہ رقم ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے. جی، چونکہ یہ جو منصوبے ہم نے شامل کیے ہیں بہت سے ایسے منصوبے ہیں کہ جن پر اتفاق ہوا ہے لیکن ابھی ان کی ٹیکنیکل یا فیزیبلٹی سٹڈیز مکمل نہیں ہوئی. تو جب ان کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی سٹڈیز مکمل ہو جائیں گی تو تب حتمی ان کی لاگت کا اندازہ ہوگا اور وہ اس سے بڑھ سکتا ہے. یہ رف ہے. اچھا ایسا سب چونکہ آپ نے کہا کہ ہم صبح سے شام گفتگو کرتے ہیں اور وہ موضوع جو ہے وہ سیاسی استحکام یا ضربت پاناما کا ہنگام ہے، لیکن میں آپ سے اگر جاننا چاہوں کیونکہ اس حوالے سے بھی بہت مختلف آراء آ رہی تھی. اب ایز وی اسپیک ٹوٹل کنسنسس ہے پی ٹی آئی. آپ کی وہ تصویر تو بڑی مشہور ہوئی، ہم نے دکھائی بھی ہے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، مطلب اب وہ مطمئن ہے الحمدللہ. دیکھیے تمام جو صوبے ہیں ہم نے ان کے ساتھ جانے سے پہلے بھی میٹنگ کی. 22 دسمبر کو پلاننگ کمیشن میں ہم نے وزراء اعلیٰ کو دعوت دی اور تمام صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک متفقہ لائحہ عمل اپنایا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کامیابی ملی. اگر ہم وہاں ایک آواز سے نہ بولتے اور آپس میں جھگڑے کرتے تو کون آپ کے مطالبے تسلیم کرتا ہے. اب پی ٹی آئی آن بورڈ ہے. جی الحمدللہ تمام صوبائی حکومتیں پی ٹی آئی کی، خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب، بلوچستان سے نواب زہری صاحب سارے آن بورڈ ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو 4 مطالبات رکھے ہوئے ہیں اس پہ ایک سی پیک سے بھی متعلق ہے. اب اس کے بعد وہ جو اے پی سی کے تحت وہ کہہ رہے تھے زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب کے اے پی سی میں جو فیصلے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. میرا خیال ہے شاید وہ ابھی زرداری صاحب ملاقات نہیں ہو سکی ہوگی وزیر اعلیٰ سے کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ بیجنگ میں تشریف لے گئے تھے وہاں پر وہ خود باخبر ہیں کہ جو سندھ کے منصوبے ہیں وزیر اعظم صاحب نے ان کی منظوری دی اور ہم نے الحمدللہ کامیابی سے چینی قیادت کے ساتھ ان پر بات چیت کی اور انہیں منوایا اور انہیں شامل کرایا سی پیک میں. لہذا اب سندھ حکومت کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ جو پورا نہیں ہوا. خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو پورا نہیں ہوا. بلوچستان حکومت کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو پورا نہیں ہوا. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب، سب فاٹا سب کو ہم نے اس میں شامل کیا. تو اس لیے اب یہ قومی سطح پر میں ایک اتحاد اور یہ گانگت کا اسے منصوبہ کہوں گا جس میں سب شامل ہے. سر اور میں اس سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی ظاہر ایک حزب اختلاف کی جماعت ہے، ان کے تحفظات بھی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے شاید خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کی ایک ان کے ساتھ جو محاذر آئی ہے اس حوالے سے ہوں، لیکن اب کوئی بنیاد نہیں ہے اور ہم نے وزیر اعظم کو یہ تجویز دی ہے کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں تاکہ ہم تمام پارٹیز کے لیڈرز کو ان کے تحفظات کو دور کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ ہر صوبے کو سی پیک کے اندر ایک خاطر خواہ نمائندگی دی گئی ہے، اس میں شیئر دیا گیا ہے، اس کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں. لہذا کسی بھی علاقے کو محرومی کا کوئی شکوہ کرنے کی گنجائش اب باقی نہیں رہے. اب اس پہ آتے ہیں ایسے صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا پولیٹیکل کوشچن تو آنسر ہو گیا. آپ سے جب لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی اسی پروگرام کے پلیٹ فارم سے، تو آپ نے کہا تھا ویسٹرن روٹ دسمبر 2016 میں مکمل ہو جائے گا اف یو ریمبر. اب وی آر سٹنگ ان جنوری 2017 وہ مکمل ہوئے، وہ جو بینچ مارکس ہے وہ ہم نے حاصل کیا. دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دسمبر 2016 میں ہم آپریشنل کر دیں گے ویسٹرن روٹ کو. الحمدللہ ہم نے نومبر 2016 میں اسے آپریشنل کر دیا. اس وقت ٹوٹلی آپریشنل ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ چین سے جو مال بردار ایک قافلہ آیا کنٹینرز لے کے، تجارتی قافلہ جو گوادر کے ذریعے بیرون ملک گیا، جو کہ ہمارا ایک ٹرائل رن تھا سی پیک کا، تو وہ اسی ویسٹرن روٹ سے ہو کے گزرا. وہ خنجراب آیا، خنجراب سے ڈیرہ اسماعیل خان گیا، ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئٹہ گیا، کوئٹے سے وہ سراب گیا، نیچے پنجگور گیا، تربت گیا، گوادر گیا. تو وہی ویسٹرن روٹ جس میں کہ 650 کلومیٹر کا مسنگ لنک تھا، ہم نے 2 سال کی ریکارڈ مدت میں اسے مکمل کر کے اسے آپریشنل کر دیا ہے. اور 70 سال کے بعد پہلی دفعہ گوادر کا کوئٹہ سے زمینی رابطہ سڑک کے ذریعے مکمل ہوا ہے. اور کوئٹہ اور گوادر کا وہ سفر جو 2 دنوں میں ہوا کرتا تھا اب 8 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی. اور یہ ون ٹائم ایکسرسائز تھی یا یہ اب آپ لوگوں کا ہو رہا ہے، یہ اب آپریشنل ہے؟ مطلب جی آپریشنل ہے اب تو بالکل. آپ اگر جائیں تو ابھی اسلام آباد سے نکلیں اور یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جائیں
ڈیرا اسماعیل خان سے کوئٹہ جائیں اور کوئٹہ سے نیچے گوادر ویسٹرن روٹ سے جا سکتے ہیں. اوکے, مطلب وہ آپریشنل. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اوبیسلی ڈیرا اسماعیل خان جانے کے لیے آپ لوگ فتح جنگ سے کوہاٹ اور کوہاٹ سے آگے جاتے ہوں گے. دیکھیے نا, ابھی تو سڑک تھوڑی سی بہتر کرنے کی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جو ڈیرا اسماعیل خان اور برہان کے درمیان ایک نیا روٹ بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں کہ یہ بالکل ایک نئی سڑک بنائی جائے, تو اس کے اوپر بھی کام حکومت نے بہت تیزی سے شروع کیا. اور چونکہ یہ 2 سال کا منصوبہ تھا بلکہ 2.5 سال کا, تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو کہا گیا کہ اسے آپ جلد از جلد مکمل کریں. اور یہ بھی ایک نئی سڑک ہے 4 رویا جو ڈیرا اسماعیل خان اور برہان کے درمیان ایک شارٹ کٹ بنے گی براستہ میاں والی. یہ آل پارٹیز کانفرنس جس میں اسفند یار ولی صاحب شریک تھے, شیرپال صاحب شریک تھے, مولانا فضل الرحمان شریک تھے, اس میں عمران خان شریک تھے, اس میں سراج الحق صاحب شریک تھے, سب لوگ شریک تھے اس کے اندر. سڑک بنے گی جی, وہ بن رہی ہے اور وہ 2018 میں. لیکن اس وقت جب ہم اس کو آپریشنل کہتے ہیں تو ہم وہ اس کا الٹرنیٹ روٹ استعمال کریں جو میں اس سے پوچھ رہا کہ وہ سڑک کی حالت جو ہے وہ لگتا نہیں ہے. اچھا, وہ بھی ہمیں امپروو کیا جائے. اس کو بھی وزیر اعظم نے ابھی بنو گئے تو اس کی منظوری دی ہے, اور اس میں تقریباً 140 کلومیٹر کا پیچ ہے جو کہ سنگل روڈ ہے انڈس ہائی وے پہ, اس کو ڈیولائز کیا جا رہا ہے. اس کو بھی ڈیولائز کیا جا رہا ہے, اور اس ڈیرا اسماعیل خان سے لے کے پشاور تک پوری انڈس ہائی وے جو ہے اس کو اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بہتر بنائی جا سکے اور وہ ایک آلٹرنیٹ روٹ بنے. نہ صرف یہ بلکہ کے پی گورنمنٹ نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہاٹ سے جنڈ تک ایک ہمیں اور لنک دیا جائے تاکہ یہ جو سڑک ڈیرا اسماعیل خان سے اوپر جا رہی ہے برہان کی طرف, اس کو ہم انڈس ہائی وے سے لنک کر سکیں. تو اس میں پنڈی گھیب تک کنیکشن موجود ہے, لیکن پنڈی گھیب سے آگے جنڈ اور جنڈ سے آگے کوہاٹ تک کنیکشن بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ دونوں سڑکیں بھی آپ میں سے آپ سے پوچھا کہ وہ ہوگا. اچھا سر, اس پہ ایک اور سوال, ضربت ساری ترقی ہم کر رہے ہیں, اس کا بیسک نیڈ یہ ہے کہ جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو. آپ نے سنا ہوگا کوئٹہ سے ایک بچی آئی تھی اور وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی سوال کیا تھا کہ سی پیک ہم سنتے ہیں کہ بہت ترقی ہو رہی ہے, پنجاب آ کر معلوم ہوتا ہے کہ بہت ترقی ہو رہی ہے, کوئٹہ یا بلوچستان میں پسماندگی ہے. یہ پسماندگی کا مداوع ہو جائے گا ایسے صاحب؟ بالکل ہوگا. دیکھیے, اس میں ایک بات اور بھی کہوں کہ بلوچستان کے لیے ایک بہت اہم صبح اور بھی جو شامل کیا گیا ہے وہ پٹ فیڈر کینال سے کوئٹہ کے لیے واٹر سپلائی. بلوچستان کا اس وقت نمبر 1 ایشو واٹر ہے, اور بالخصوص کوئٹہ کی جو آبادی ہو گئی ہے اور پانی کی جو وہاں پر کمی ہے اس سے ان کے تمام شجر کاری ختم ہو رہی ہے, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, اور یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جو کہ آنے والا ہے مستقبل میں. تو ہم نے اس میں بلوچستان کے لیے ایک خصوصی پٹ فیڈر سے کوئٹہ تک واٹر سپلائی کے منصوبے کو بھی شامل کیا ہے, جس کے اوپر ابھی فوراً اس کی سٹڈیز کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح آبی وسائل کے حوالے سے ایک جو بہت بڑا بریک تھرو ہے وہ ہے کہ انڈس ریور جو ہے ہمارا دریا سندھ, اس پر ڈیم بنانے کے فریم ورک کو بھی شامل کیا گیا, جس میں بھاشا ڈیم بھی آتا ہے, وہ بھی سی پیک کے اندر ہم نے شامل کیا ہے. ہو چکا ہے بھاشا ڈیم بھی شامل. تو یہ اس سے کیا مراد کہ یہ جو چائنیز کی مدد سے مالی مدد سے ہم نے اس پر اصولی اتفاق کر لیا ہے اور ایک ٹیم بنائی ہے ماہرین کی جو اب مل کر اس کے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں اس پہ کام کرے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں چین کی مدد مل گئی بھاشا ڈیم کو بنانے کے لیے تو یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوگا, کیونکہ ہم اس ڈیم منصوبے کو ہر قیمت پر اس سال شروع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی کا ریزروائر ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس میں تاخیر کی تو آج سے 15-20 سال کے بعد ہمیں ڈراؤٹ کنڈیشنز کا بہت سے علاقوں میں جہاں پر آج ہم زراعت کرتے ہیں اور ہمیں پانی کی کمی کا سامنا نہیں, لیکن جو کہ کلائمیٹ چینج ہے, جس طرح ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس اگر واٹر ریزروز نہیں ہوں گے تو ہم بہت زیادہ مشکلات میں جا سکتے ہیں آج سے 20 سال کے بعد. اس لیے حکومت بالکل اس پہ کمر بستہ ہے کہ اگر کوئی پیسے نہیں بھی ملیں گے تو ہم اپنا پیٹ کاٹ کے, پیٹ پہ پتھر باندھ کے جتنا ہم نے قربانی ایٹمی پروگرام کے لیے دی تھی اتنی ہی ہم انشاءاللہ تعالی دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے دیں گے تاکہ یہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کر سکے. میں ایسا سب چونکہ یہ ہماری اوبیسلی وی میٹ وتھ پیپل اور آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے, آپ حلقے کی سیاست بھی کرتے ہیں, بہت سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز اگر ہم نے چین کے حوالے کر دی ہے ایسی کوئی بات نہیں, کافی زیادہ پروجیکٹ آپ نے بھاشا ڈیم تمام دارالخلافوں میں. دیکھیے نا, پہلی بات یہ ہے کہ سب سافٹ لون ہے, کہتے ہیں پہلے شاید امریکہ کی طرف مائل تھے, اب اینڈ میں لگے گا کہ چائنا کی طرف. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
پہلی میں آپ کی ایک اور سوال کا جواب دے لوں جو آپ نے بچی کے حوالے سے. جی آپ کو یاد ہو بڑی مشہور اس کی آئی تھی کوشچن آیا تھا. میں اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے پنجاب کے اندر جو ترقی ہے وہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے پچھلے 2 ادوار کی محنت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد 2010 میں جو تقسیم ہوئی تھی اختیارات کی، تو صوبوں کے پاس اب بلک آف ریسورسز چلے گئے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن نے وسائل زیادہ صوبوں کو منتقل کر دی ہیں، اور 17 فنکشنز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے نکل کے اب صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جس صوبے کے اندر بہتر حکومت ہوگی، جس صوبے کے اندر بہتر گورننس ہوگی، وہ یقیناً ترقی کرے گا، تیز ترقی کرے گا. اس لیے جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس کو اب وفاقی حکومت نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے. یہ اب ہر صوبے کے اندر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے لیے جو اختیارات انہیں ملے ہیں، جو وسائل انہیں ملے ہیں، انہیں بہترین طریقے سے استعمال کریں، ان کے لیکیجز کو ختم کریں، ان کی کرپشن کو ختم کریں، اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں. اور اب یہ بہت موقع ہے صوبوں کے لیے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں، چونکہ اب انہیں وفاقی حکومت کے پاس تعلیم ہے، صحت ہے، زراعت ہے، سوشل ویلفیئر ہے، پاورٹی ہے، یہ سب چیزیں جو کہ صوبائی حکومتوں میں کہ وہ اس کا جواب دیں. اب وہ چائنا کے حوالے سے اوور ڈومینیشن یہ ہے کہ چائنا کی کوئی اوور ڈومینیشن اس حوالے سے نہیں ہے، چونکہ ہم نے یہ تمام منصوبے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پیش کر رکھے تھے. یہی منصوبے جی سارے یہ جتنے انرجی کے منصوبے جو اب چین لگا رہا ہے سی پیک کے تحت، ان میں سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی انٹرنیشنل انویسٹر نہیں آ سکتا تھا. وہ لوگ پاکستان کو دیکھ کے گھبراتے تھے، وہ دبئی سے آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھے، پاکستان میں لینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پاکستان کا نام سن کے منہ موڑ لیتے تھے، جی بڑا رسکی کنٹری ہے. چین میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دوستی کا حق ادا کیا کہ اس نے اپنے سرمایہ کاروں کو کہا کہ آپ جائیے، پاکستان ایک پر اعتماد اور ایک قابل اعتماد ملک ہے، اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی اکانومی مضبوط ہے، معیشت ٹھیک ہے، برے حالات ضرور ایک دور سے گزر رہے ہیں لیکن ان کے فنڈامنٹلز پہ ہمیں یقین ہے. تو انہوں نے اس پاکستان پہ جس ٹرسٹ کا مظاہرہ کیا اس سے ان کے سرمایہ کار آئے. تو آئی تھنک اٹ از اے ون ون تھنگ. جو چین کا سرمایہ کار آیا اس کو ریٹرن ملے گی، اور وہ ریٹرن ملے گی جو کوئی بھی بین الاقوامی سرمایہ کار آ کے لے سکتا تھا. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے اس طرح آب حیات ہے کہ ہمیں وہ سرمایہ کاری ملی کہ جو ہمیں آکسیجن کی طرح ضروری تھی تاکہ ہمارے توانائی کے منصوبے لگیں اور ہمیں بجلی حاصل ہو. دیکھیے انوار، اگر بجلی نہ ہو تو معیشت کی وہی مثال ہے جو ایک انسان کی آکسیجن کے بغیر ہے. آپ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. معیشت آپ کارخانے کھڑے کر لیں، زراعت بنا لیں، اگر بجلی نہیں ہے تو سب مردہ ہیں، اس کے کوئی جسم میں جان نہیں ہے. تو یہ ایک ون ون ہے. ہمیں بجلی مل گئی جس کی ہمیں اشد ضرورت تھی، اگر وہ نہ ملتی تو ہماری معیشت مسلسل نیچے جاتی رہتی. چین کے سرمایہ کاروں کو اٹریکٹیو پالیسی ملی جس میں وہ اپنا منافع بھی کمائیں گے. 3 نکات ہیں. اس کا مطلب ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں، اکنامک زونز ہیں، اور بجلی کے حوالے سے. میں چاہوں گا ایسا تھا فاٹا کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا تفصیل بتائے گا، کیونکہ فاٹا ریفارمز بھی ہو رہی ہیں، وہاں کے لوگ بھی بہت ہی. دیکھیے فاٹا کے لیے ہم نے پہلی چیز تو یہ ہے جو اس حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے ایک کنسنسس بنایا ہے فاٹا ریفارمز کے لیے، تاکہ فاٹا کے عوام کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور آئینی اور جو قانونی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں، اور فنڈامنٹل ان کو اختیارات ملیں اور ان کو رول ملے. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا جو فاٹا کے لیے ہوگا. اسی طرح فاٹا میں امن قائم کیا گیا ضرب عضب کے ذریعے. ان کی قربانی بھی بہت انہوں نے دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب ان کی آبادکاری بھی ہو رہی ہے، بحالی ہو رہی ہے. سی پیک میں بھی فاٹا کے لیے انڈسٹریل زون قائم کیا گیا ہے. اس کا کوئی ایریا ڈیفائن جی مومند ایجنسی میں ماربل سٹی قائم کی جائے گی تاکہ وہاں پر آئیں، اور اس کے بعد پھر وہاں منرلز ہیں، وہاں پہ ایگریکلچر ہے اور ماربل بہت ہے، باجوڑ ہے، مومند ہے. تو یہ ایک نقطۂ آغاز ہوگا، وہاں سے پھر ایک کام شروع ہو جائے گا. اور یہ بات بھی آپ کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی اس حکومت کا اعزاز ہے کہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہم نے فاٹا یونیورسٹی قائم کی ہے، جو فاٹا کی اپنی یونیورسٹی ہے جہاں پہ فاٹا کے نوجوان جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ انہیں ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں جانا پڑتا تھا. اور انشاءاللہ یہ مستقبل میں ایک بہترین یونیورسٹی بنے گی، اور اس کا سر معیار اچھا ہونا چاہیے کیونکہ FR میں ہے، اس کا بہتر ہونا چاہیے. لیکن آپ نے سر بتایا، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا مومند ایجنسی میں ماربل سٹی کے نام سے زون بنے گا. تھوڑا سا ایسا صاحب چونکہ میرا تعلق علاقوں سے، مومند ایجنسی اس سائڈ پہ ہے ہماری، اور باقی ایجنسیز بالکل دوسری سائڈ پہ، ان کے لیے بھی کوئی زون، کیونکہ وزیرستان اور مومند کا بہت بڑا فاصلہ ہے. اصل میں دیکھیے نا، اس وقت ہر صوبے اور ہر علاقے میں ایک جو سب سے زیادہ پرائم سائٹ تھی جس کا ہوم ورک تھا وہ چنی گئی ہے. اور یہ لاسٹ نہیں ہے، چونکہ ایک آپ نے پہلا نقطہ شروع کرنا ہے
اور ایک دفعہ جب وہاں پر سرمایہ کار آئیں گے وہ کریں گے تو وہ اس کا دائرہ کار پھیلتا جائے گا. اوکے ویورز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو احسن اقبال سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سی پیک سے متعلق اہم گفتگو ہے کیونکہ آبویسلی اس حوالے سے اتنا فوکس نہیں ہو پاتا لیکن ایک بڑا ہم نے کنسنسس حاصل کیا ہے. ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو $8 ارب اس کا حجم بڑھ گیا ہے اس حوالے سے اس کی تفصیلات جان رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھیں گے. ٹیک اے بریک. مضبوط سارے ادارے کیے ہے خدمت کا جذبہ جگایا ہوا یہ ہے تبدیلی کے سارے روشن نشان کیسے بدلا ہے ہم نے خیبر پختونخوا. فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دوا صبح دوپہر شام دے دیں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں یاد رکھیے گا پولیو کے قطرے اپنے بچے کو ضرور پلوائیے گا. ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک بات پلوا دیے تھے. شبیر خان جو قابل علاج مرض ہے اس کی دوا تو آپ صبح دوپہر شام دے دیتے ہو. جو لا علاج مرض ہے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں. فکر ہے ڈاکٹر صاحب پر کتنی بار پلوائیں؟ 5 سال کی عمر تک ہر مہم میں ہر بار جتنی دفعہ آپ بچے کو پولیو کے قطرے پلاؤ گے پولیو سے محفوظ رہے گا. اگر آپ پولیو کے قطرے نہیں پلاؤ گے تو آپ کا بچہ عمر بھر محتاج اور معذور رہے گا. محتاجی نہیں ڈاکٹر صاحب اب میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلواؤں گا. یاد رکھیں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پولیو کی ویکسین بالکل محفوظ ہے اور بار بار قطرے پلانے سے ہی بچاؤ ممکن ہے. The Springs Apartment Home, DHA EME Sector سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر خوبصورت اپارٹمنٹس اور ولاز 40 کنال کا مرکزی کورٹ یارڈ تمام سہولیات سے آراستہ رویل کلب ہاؤس. بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 111926336 marketed by Zameen.com. لو یہ کہاں گیا وکی؟ دادی یہ لو آپ کے 10 روپے. کوئی بات نہیں 10 روپے کے سرف ایکسل سے یہ سارے داغ صاف ہو جائیں گے. ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے وہ بھی صرف 10 روپے میں. سرف ایکسل. نئی سات کا نئی خوشیوں کا ABC ڈائپرز آغاز نئی زندگی کا. The Springs Apartment Home, DHA EME Sector سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر لاہور کا شاندار ترین رہائشی منصوبہ. کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری. بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 111926336. A project exclusively marketed by Zameen.com. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب سے. احسن صاحب ایک مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن اس کو بھی بڑا اہم قرار دیا گیا ہے. اس کی تھوڑا سا بتایا کہ یہ تو بجلی بنانے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے یہ لائن بچھائی جائے گی. چونکہ ہم تقریباً اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں پاور جنریشن کے اندر اور اس کی آپ کو میں مثال اس طرح دوں گا کہ 1947 سے لے کے 2013 تک پاکستان کی پیداواری صلاحیت تقریباً 17,000 میگا واٹ ہم میکسیمم پروڈیوس کرتے تھے سالانہ. ٹھیک ہے. ہم ان 3 سالوں میں تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. 2018 تک 11,000 میگا واٹ نئی بجلی سسٹم میں داخل ہونے جا رہی ہے. 17,000 سے علیحدہ اس کو بڑا جی اس سے زیادہ. تو آپ دیکھیے 66 سالوں میں ہم نے 17,000 بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کی اور تقریباً 3 سالوں میں ہم 11,000 کے لگ بھگ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں. سر 1 سال رہ گیا آپ کے. جی یہ منصوبے اس وقت 2018 میں مکمل ہو جائیں گے. جی یہ سب اس وقت ورک ان پروگرس ہے. اوکے. اور یہ اگلے سال سے مکمل ہونا شروع ہوں گے بٹوین 17 and 18. جی یہ تقریباً 10 اور 11,000 کے قریب جو پیداواری صلاحیت ہے یہ بڑھ جائے گی.
اب جب آپ یہ سارے نئے منصوبے لگا رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے منصوبے ساؤتھ میں لگ رہے ہیں جو کراچی کے قریب لگ رہے ہیں یا تھر کے علاقے میں لگ رہے ہیں تو ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیبلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس نئی پیداواری صلاحیت کو نارتھ کی طرف ٹرانسمٹ کر سکے. تو اس کے لیے 2 ٹرانسمیشن لائنز ایک مٹیاری سے لاہور اور ایک مٹیاری سے فیصل آباد کی طرف بنائی گئی ہیں جو نیشنل گرڈ کو کنیکٹ کریں گی. یہ کوئی لاہور یا فیصل آباد کے منصوبے نہیں ہیں جو کہ کچھ لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ یہ 2 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ساؤتھ سے یہ نیشنل گرڈ کو ٹچ کریں گے اور اس سے یہ بجلی پوری نیشنل گرڈ کے اندر آ جائے گی جس کو پورے ملک کے اندر پھر پھیلایا جا سکتا ہے. اسی طرح اس میں تقریباً 300 میگا واٹ کا ایک گوادر کا نیا پاور اسٹیشن ہے اس کا بھی منظوری دی گئی ہے جس پر اسی سال کے پہلے سمائی میں 3 منتھس کے اندر اندر انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اور اس منصوبے کو بھی ہم گرڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تاکہ جو فاضل بجلی ہوگی وہ بلوچستان کے دیگر علاقوں تک اس کو پہنچایا جا سکے. اور بجلی ہی کے حوالے سے جو سب سے اہم بریک تھرو گلگت بلتستان کے لیے ہے وہ 2 منصوبے ایک 100 میگا واٹ کا اور ایک 80 میگا واٹ کا وہ شامل کیے گئے ہیں کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں 22 گھنٹے کے بعد 3-4 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے اب اور وہاں پہ اتنا ان کے پاس پوٹینشیل ہے. تو 2 بڑے منصوبے بجلی پیدا کرنے کے گلگت بلتستان کے لیے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کو بھی بجلی کی بنیادی سہولت ملے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہم فائبر آپٹک کیبل بھی ڈال رہے ہیں کہ جو گلگت بلتستان کو اسٹیٹ آف دا آرٹ کنیکٹیوٹی دنیا کے ساتھ دے گی جیسی لاہور یا کراچی میں انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر ہے ویسا ہی گلگت بلتستان سے ہو کر گزرے گا جس سے وہاں پہ آئی ٹی پارکس بن سکیں گے. وہاں کے نوجوان بھی آئی ٹی کا دنیا سے منسلک ہونے کا فائدہ اٹھا سکیں گے. ایسا سب کیونکہ کوریڈور کی آپ ہمیشہ کہتے تھے آپ کہتے تھے کہ کوریڈور سے مراد صرف سڑک نہیں ہے اس میں اکنامک زونز بھی ہیں. یہ آپٹک فائبر کی جو بات کیونکہ یہ بھی کے پی آف گورنمنٹ کی تھی یہ بھی ویسٹرن روٹ پہ اس کو بھی یہ دیکھیں نا لوگ نافہمی کے اوپر کیسی باتیں کرتے تھے کہ یہ جو فائبر آپٹک کیبل آ رہی ہے چین سے پاکستان یہ گزرتی ہی گلگت بلتستان اور خیبر پختون سے ہے. اچھا اور کہیں ہے ہی نہیں تو لہذا اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں تھی کہ پنجاب چلی گئی سندھ چلی گئی. یہ تو چین اور پاکستان کے درمیان ایک کنیکشن ہے جو گزرتا ہی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے ہو کر ہے. تو یہ اوکے. اور مجھے تھوڑا سا ایسٹرن روٹ پہ آپ کا کام جو ہے وہ اب کس مرحلے تک پہنچا؟ دیکھیے تھوڑی یہ جو ہے نا ایسٹرن ویسٹرن روٹ ایز سچ یہ دے ڈونٹ ایگزسٹ. یہ ہمارا ہی نیٹ ورک ہے جس میں ہم نے الائنمنٹس بنا لیے ہیں. ایک ویسٹرن الائنمنٹ یا ویسٹرن روٹ کہتے ہیں جو ایک نیٹ ورک ہے ہمارا ادھر سے آ رہا ہے ایک ایسٹ سے آ رہا ہے ایک سینٹر سے آئے گا 3 الائنمنٹس ہو جائیں گی. جو ایسٹرن روٹ جسے کہتے ہیں یا یہ وہ منصوبہ ہے جو پشاور کراچی موٹر وے کا منصوبہ ہے جو 1990-91 میں شروع کیا گیا تھا اور 25 سال تک یہ صرف پشاور سے چل کے لاہور تک پہنچ سکا. اور یہ وہ الائنمنٹ ہے جس پہ 80% ٹریفک ہمارے ملک کی لوڈ ہے پیسنجر ہے کارگو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. اور یہ بی او ٹی بیسس پہ زیادہ بنا. ابھی حال ہی میں لاہور اسلام آباد سیکشن جو ہے اس کو دوبارہ کیا گیا ری سرفیسنگ کی گئی سب بی او ٹی کے اوپر ہوئی. اسی طرح جو حیدرآباد اور کراچی کے درمیان موٹر وے بن رہی ہے بی او ٹی پہ بن رہی ہے ایک پیسہ حکومت کو لگانا نہیں پڑا. اس میں ملتان اور سکھر کا جو سیکشن ہے اس پہ کام جاری ہے لاہور ملتان کے اوپر جاری ہے. اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے سکھر اور حیدرآباد کا بھی بڈنگ پروسیس شروع کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ بھی بڈنگ فائنلائز ہو جائیں گی اس کی بڈز فائنل ہو جائیں گی اور اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی اور لاہور کی جو موٹر وے کی سیکشن ہے یہ 2019 تک انشاءاللہ مکمل ہو جانی چاہیے. کہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو چاروں ہمارے دارالخلافہ ہیں ان میں ایک ٹرانزٹ ریلوے ٹرانزٹ جو ہے نا سسٹم لگایا جائے گا. پشاور کا سرکولر ریلوے آپ نے بات کی کراچی کی بات کی اورنج ٹرین کی بات کی کوئٹہ میں بھی ایسا کیا جائے گا. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا یہ کب تک ہو جائے گا؟ یہ تو اب دیکھیے اب تمام صوبوں کے ماہرین کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کس تیزی کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں. چونکہ اس کے مراحل یہی ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کی ٹیکنیکل اور فیزیبلٹی سٹڈیز تیار ہونی چاہیے چونکہ وہ پھر یہ پاکستان ہی نہیں فائنینسنگ چائنا نے کرنی ہے اور ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کرنی ہوتی ہے. تو وہ پھر اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں اور ان کو آپ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے جو کراچی سرکولر ریلوے ہے اس پہ تو کافی ہوم ورک ہوا ہے. جاپان کی طرف سے جی ہاں پہلے وہ جاپان نے بھی کافی سٹڈیز کی ہوئی ہیں تو وہ نسبتاً تیز ہونا چاہیے. لیکن کچھ عرصے سے پشاور کی حکومت بھی کام کر رہی ہے کوئٹہ بھی کام کر رہی ہے تو کچھ ان کا ابتدائی کام ہوا ہے.
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ہی ان کی ٹیکنیکل سٹڈیز مکمل ہوں گی، پھر یہ چائنا کو فائنینسنگ کے لیے اپلیکیشنز دیں گے، پھر تقریباً 4 سے 6 ماہ لگتے ہیں اس کو پروسیس ہونے میں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے سال تک ان پر پیش رفت ہو جانی چاہیے. ایسا صاحب آبویسلی آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. یہ جو پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ 2018 تک آپ لوگوں کی حکومت ہے، یہ تو بہت زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں آگے تک. اس کی کنٹینیوٹی کو بھی انشور آبویسلی تمام پارٹیز کی جب آپ کنسنسس حاصل ہے تو وہ بھی ایشورڈ رہے گی. دیکھیے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت ایسی ہے کہ دونوں اطراف نے ہمیشہ آنر کیا ہے پروجیکٹس کو اور ان میں کنٹینیوٹی رہی ہے اور کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کوئی چینج آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو چینج آف پرائرٹیز ہو جاتی ہے، پرائرٹیز ہوتی ہے، پھر لوگ نئے آ جاتے ہیں. ایک آپ کچھ عرصے میں لوگوں کے ساتھ ایک جانکاری بناتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے سسٹم کا، کوئی نئے لوگ آئیں گے، وہ پھر تھوڑا ایک جرک لگ جاتا ہے. لیکن میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح حالات ہیں 2018 کے بعد انشاءاللہ اس ملک میں کنٹینیوٹی رہے گی، کیونکہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان ایک سمت میں چل پڑا ہے اور ہمیں اسی مومنٹم کو آگے چلانا ہے. ہم اس مومنٹم کو توڑنا افورڈ نہیں کرتے. گوادر کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. گوادر کی اوبیسلی ایک بہت بڑا گوادر جو ہے اس کو آپریشن کر دیا گیا ہے. اس کو اب جو گوادر کے حوالے سے پلان تھا کہ ایک ماڈل پورٹ سٹی بنایا جائے گا، اس میں کتنا وقت درکار ہوگا اور روس کی جانب سے بھی کچھ انٹرسٹ کا اظہار کیا گیا، تو اس حوالے سے بتائے گا کہ وہ کتنا اہم ہے. دیکھیے اس جے سی سی کے اندر پورے گوادر کے لیے کافی منصوبوں پر ہم نے بات چیت کی اور اپروو کیا. گوادر میں سب سے جو پہلے منصوبے شروع ہوں گے اس سال، ایک ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے جو تقریباً 19 کلومیٹر کی سڑک ہے جو بندرگاہ سے باہر آئے گی ہائی وے تک، اور اس میں کوئی 4 کلومیٹر وہ راستہ ہے جو سمندر کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے، برج کے اوپر بنے گا. اسی طرح گوادر کا نیا ایئرپورٹ ہے، اس کی کنسٹرکشن اس سال کے اندر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، چونکہ وہاں پر ہمیں کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے، ایئر کنیکٹیوٹی کی، اور رن وے بہت چھوٹا ہے تو یہ ایک جدید ایئرپورٹ بنے گا. ساتھ ہی ساتھ گوادر کے اندر جو ان کی ایگزسٹنگ پورٹ ہے، اب یہ بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ فری زون جو ہم نے وہاں بنایا تھا اس پہ کافی چینی سرمایہ کار دلچسپی لے رہے ہیں. اسٹیل مل کے لیے معاہدہ ہوا، اسٹین لیس اسٹیل کا ایک پلانٹ، کچھ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں، تو اسے ہمیں وسعت دینی ہوگی. تو ہم ابھی سے اس کی فیزیبلٹی شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس پر بھی اتفاق ہوا. ساتھ میں جیسے میں نے آپ سے کہا 300 میگا واٹ کا ایک پاور پروجیکٹ وہاں پہ شروع کیا جائے گا، چونکہ پاور کے ساتھ ہی واٹر ایشو منسلک ہے، چونکہ ایک 5 ملین گیلن پر ڈے کا ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی ہم نے منظور کیا ہے گوادر کے لیے، لیکن اس کے لیے کافی بجلی درکار ہوگی، تو یہ بجلی کے پلانٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو دونوں پہ سائملٹینیسلی کام ہوگا تاکہ جو ہی بجلی تیار ہو تو ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی وہاں پر آئے. اسی طرح گوادر میں حکومت پاکستان نے گوادر یونیورسٹی قائم کی ہے تاکہ مقامی لوگ صرف ٹیکنیکل لیول پہ کام نہ کریں، مینیجریل لیول پہ، لیڈرشپ لیول پہ بھی ان کو ہم گروم اور وہ جو ایک وہاں پر ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ باہر سے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یونیورسٹی آف گوادر قائم کی ہے، اور چین نے ایگری کیا ہے کہ وہ چین کی ایک لیڈنگ یونیورسٹی جو میرین ریسورسز اور میریٹائم ٹریڈ کی ایکسپرٹ بھی ہوگی اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ اس یونیورسٹی آف گوادر کو ہم دنیا کی ایک بہترین یونیورسٹی بنا سکیں اور مقامی آبادی اس سے تعلیم حاصل کرے اور لیڈرشپ رولز کے اوپر آئے. اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، ایک ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹر ہے، وہ منصوبے بھی بنیں گے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے اس جے سی سی میں اس پر بھی اتفاق کیا کہ جو لوکل لوگ ہیں، جو لوکل پاپولیشن ہے، ان کے لائیولی ہوڈز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بڑی وہاں پہ بندرگاہ بنا دی، بڑے جہاز آنے لگ گئے اور جو غریب لوگ ہیں مقامی وہ وہاں سے ڈسپلیس ہو جائے، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو. تو وہاں کی مقامی معیشت میں 2 پیشے ہیں جن کے ساتھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ایک فشرمین ہے جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور دوسرا کشتی سازی کرتے ہیں، جو چھوٹی سی وہاں پہ کشتیاں بنانے کی بھی انڈسٹری ہے، کاٹیج انڈسٹری کا لیجیے. تو ان دونوں کو بھی پریزرو کرنے پہ اور ان کو ترقی دینے پہ اتفاق ہوا ہے کہ کس طرح وہاں کے فشر مین کے لیے بہتر مواقع کیے جائیں گے، وہاں پہ اسٹوریجز بنائے جائیں گے. ساری پالیسی میکنگ میں وہاں کے منتخب نمائندے شامل ہیں. جی بالکل. بلوچستان حکومت سے ہیں. دیکھیے بلوچستان حکومت جو شامل ہے، وہاں کے جو ایم این اے ایم پی ہیں غالباً وہ ان کا تعلق مینگل گروپ سے، اسی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کو شامل. لیکن دیکھیے نا اس میں جو ہم بلوچستان حکومت وہاں کی نمائندہ حکومت ہے اور وہ اس میں بھرپور طریقے سے صوبائی حکومت شامل ہے اور ان کے مشورے سے تمام منصوبے بنائے جاتے ہیں.
ओके सर, इस हवाले से बताइएगा कि एक तो आपने गवादर के हवाले से बताया, रशिया का जवाब भी दे दीजिएगा। मुझे ये भी मुझसे कहा गया है कि जरूर मैं पूछूं कि चाइना के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो वीजा पॉलिसी है उसमें कोई नरमी जो है वो भी की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो चीन, तो जहाज भरा हुआ होता है पाकिस्तान के नौजवानों से। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान अब चीन में तालीम हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीनी ज़बान सीखने की तरफ दिलचस्पी है। इसी तरह चीन के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी अब आ रहे हैं। तो मैं उनके वाइस चेयरमैन को ये कह रहा था कि जिस तेज़ी से अब चीनी ज़बान में दिलचस्पी बढ़ रही है, मुझे ये लगता है कि हमारी दूसरी ज़बान उर्दू के बाद चीनी बन जाएगी। और अब हमारा इम्तिहान है कि हम आपके लिए चीन के बाद उर्दू को दूसरी ज़बान बनाएं। और उर्दू भी वहाँ पे बहुत उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पॉपुलर हो रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पाकिस्तान आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उर्दू ज़बान सीखे जाएं। सर, रशिया के हवाले से बताएगा कि वो उसका कुछ चांसेस हैं? रशिया बिल्कुल, ना सिर्फ रशिया बल्कि सेंट्रल एशिया, यूरोपियन यूनियन, इन तमाम ममालिक के वफूद हमसे मिले हैं। और अभी मैं हाल ही में मॉस्को में एक रीजनल कनेक्टिविटी की कॉन्फ्रेंस में गया, जहाँ पे रशिया के जो वजीर ट्रांसपोर्ट के उनसे भी मुलाकात हुई, सेंट्रल एशिया के जो ट्रांसपोर्ट के वज़रा हैं उनसे मुलाकात हुई। वो सब चाहते हैं कि गवादर के ज़रिए वो तिजारत अपनी करें, और गवादर में उन सब की दिलचस्पी है, क्योंकि सेंट्रल एशिया सारा लैंड लॉक्ड है। और उनके लिए अगर गवादर एक बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट बनती है, बैनुल अक़वामी बंदरगाह बनती है, तो उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हासिल होगा और उनके लिए बहुत सहूलत होगी चीन के साथ भी तिजारत करने में, कॉरिडोर के ज़रिए और गवादर के ज़रिए बैरून मुल्क। इसी तरह रशिया के लिए भी कि अगर वो फार ईस्ट एशिया से जो ट्रेड करते हैं, अगर वो सेंट्रल एशिया के ज़रिए गवादर आए और गवादर के ज़रिए शिप्स में फार ईस्ट एशिया चले जाए, तो ये एक शॉर्ट रूट बनेगा, बजाय ये कि वो ऊपर यूरोप से होके उनका सारा माल आए और फिर वो फार ईस्ट एशिया में जाए। तो अब रूस का बहुत ज़्यादा फोकस है यूरेशिया में, कि वो चाहते हैं कि ईस्ट वर्ड्स यूरोप और एशिया के दरमियान लिंक्स जो हैं उनको मजबूत किया जाए और ट्रेड को इस तरफ वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि चाहे वो रूस है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इन सब से मिलकर हम एक रीजनल कनेक्टिविटी कायम करना चाहते हैं। और मैं इस हद तक कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि भारत भी बहुत जल्द इस बात को महसूस करेगा कि उसका रवैया और उसकी जो सी पैक पर मुखालफत है वो एक नी जर्क रिएक्शन है, वो एक कोई जिद के नतीजे में है। इसमें इस पूरे खित्ते का फायदा है। और अगर आप देखें, खुद अब भारत के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो हुकूमत को ये कहना शुरू हो गए हैं कि आपका रवैया सी पैक के हवाले से दुरुस्त नहीं है, और इंडिया का भी फायदा इसी में है कि वो सी पैक के अंदर अपने लिए इम्कानात तलाश करे। ऐसे सब ये तमाम कुछ सब कुछ आप कर रहे हैं, तो यू डोंट गेट टायर्ड? काफी जो आपसे सवाल हम कर रहे हैं, काफी पेचीदा मौजूद है ये, और इसमें सियासी इत्तेफाक पैदा करना, मैं समझता हूँ कैसे कामयाबी हासिल की। बाज़ लोगों ने तो आपकी शख्सियत को भी थोड़ा सा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की कि नहीं होने दे रहे, या गालिबन वो सही तौर पे बताते नहीं और प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है। काफी एग्जॉस्टिव काम है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है कि जब उसे जिंदगी में किसी ऐसे मिशन के लिए काम करने का मौका मिले जिसके फार रीचिंग इम्पैक्ट हो, और वो एक ऐसा मंसूबा हो कि जो आपकी जिंदगी से बाहर आने वाली नस्लों के लिए हो। तो हम सब जो सी पैक के साथ वाबस्ता हैं, इसे एक कौमी फरीजा समझ के और एक सेंस ऑफ मिशन के साथ कर रहे हैं। शायद ये एक हमारा रास्ता हो सकता है, इस मुल्क को हम पे बैक कर सकें, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा करके छोड़ सकें जिस पे वो हमें अच्छी निगाहों से देखें और वो सोचें कि हमारे लिए हमसे पहले लोगों ने अच्छा काम किया। तो इसमें ये जो आपको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि बहुत से नाक़िदीन ये कहने पर भी आ गए थे कि कहीं ये कालाबाग डैम ना बन जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि अगर आप कभी पार्लिमानी कमेटी में आए जो मुशाहिद साहब के निगरानी है, तो उसमें तमाम हमारे जो सेनेटर हजरात जो बलूचिस्तान से और केपी से सब हैं, तो उन सब ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को सराहा कि बहुत खंदा पेशानी के साथ सबकी बातें सुनी। क्योंकि ये सब असल में देखिए, सी पैक के खिलाफ बहुत मुनज़्ज़म कैंपेन हो रही है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको सी पैक एक आंख नहीं काट सकता। तो लिहाजा वो सोशल मीडिया के ऊपर गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करते हैं, गुमराह कौन नक्शे बनाते हैं, गुमराह कौन चीजें बनाते हैं, वो उनको देख के कई लोग अनफॉर्चुनेटली मिसगाइड हो जाते हैं। और हम सब मुसलसल कोशिश करते रहे, जितनी
پارلیمانی کمیٹیوں میں جا کے پریزنٹیشنز دیں، قومی قیادت کو وزیر اعظم 2 دفعہ انہوں نے بلایا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سجیسٹ اور اے پی سی ہو. جی ہاں، اب ہم کہتے ہیں پھر آپ آئیں، ہم تو کوئی چیز چھپانے والی اس میں ہے ہی فائدہ بھی جس کی ٹرانسپیرنسی رکھیں گے لوگوں کو. اور یہ آپ کو بعد میں بتاؤں کہ یہ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ منصوبہ ہے. کیسے کہ اس میں بلک آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر موڈ میں ہے. اب جو آئی پی پی موڈ میں ہے وہ حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ پرائیویٹ انویسٹر ہے، بجلی کا کارخانہ لگا رہا ہے، ہم نے اسے بجلی خریدنی ہے. جو کنسیشنل فائنینسنگ ہے انفراسٹرکچر کے لیے، اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جب چین آپ کو کنسیشنل فائنینسنگ دیتا ہے تو وہ ایک ٹائیڈ لون ہوتا ہے. اس میں چین یہ چاہتا ہے کہ ہماری کمپنیز کریں، اور یہ دنیا بھر کا دستور ہے. اگر آپ کو امریکہ پیسہ دے گا وہ کہے گا امریکن کانٹریکٹر ہوگا، اگر جاپان پیسہ دے گا وہ کہے گا جاپنیز کانٹریکٹر یہ کمپنی ہوگی. تو لہٰذا چین کی حکومت 3 کمپنیوں کو جنہیں وہ بااعتماد سمجھتی ہے نامینیٹ کرتی ہے. یہ حکومت پاکستان کا اختیار نہیں کہ وہ اے بی سی کسی کمپنی کا انتخاب کرے، ہم نے اس سے پروجیکٹ. چائنا کی حکومت کی ثوابدید ہے. وہ جن 3 کمپنیز کو ریلائبل سمجھتے ہیں ان کا پینل ہمیں تجویز کرتے ہیں. وہ 3 کمپنیز بڈنگ پروسیس میں حصہ لیتی ہیں اور جس کی لوئسٹ بڈ ہوگی اس کو پروجیکٹ ملے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں حکومت پاکستان کی کہاں ثوابدید ہے؟ نہ ہم کمپنیوں کو سلیکٹ کرنے میں کوئی رول ہے ہمارا، اور نہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے اپنی پسند کمپنی کو دے دیں. انہوں نے بڈ کرنا ہے، جو لوئسٹ بڈر ہوگا اس کو وہ پروجیکٹ جائے گا. تو یہ بہت ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقہ کار ہے. اور یہ ٹیک اوے آج کی نشست کا یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا. جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوئی کنٹروورسی اب آنے والے مجھے امید ہے کہ ایسی نہیں ہوگی. اور ہمیں اب ہم سب کا فرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں انہیں بھی لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جو پروجیکٹ عمل درآمد کرتا ہے کہ ان کے صوبوں کی عوام کو فائدہ بالکل، نہ صرف وہ اس پہ کریں بلکہ وہ کچھ لابیز ہیں جن کو سپانسر کیا گیا ہے کہ وہ مسلسل سی پیک کے خلاف بولتی رہیں گی، وہ کوشش کریں گی کہ ملک کے اندر فساد ہو. تو میں سمجھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو وزراء اعلیٰ ہیں یہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر اب کلیریفیکیشن کریں گے اپنے عوام کو کہ یہ سی پیک ہم سب کا منصوبہ ہے، اس میں تمام صوبے شامل ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. اور آنے والی نسلوں کے لیے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم سب مل جل کر اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یگان کے ساتھ اس کو کامیاب بنائیں. ایسا سر پی ٹی وی سے آپ بھی پروگرام کریں، کیا یہ اچھا نہیں جو جتنی بھی آپ لوگوں نے اچیومنٹ اب تک حاصل کی ہیں تمام صوبوں میں جا کے وہاں میٹ دا پریس کا پروگرام کیا جائے تاکہ وہ جو لابیز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جائے؟ بالکل نہیں، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ تمام صوبوں میں جا کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ مل کر وہاں کی نہ صرف میڈیا بلکہ جو ان کے اوپینین لیڈرز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان کو بھی جا کے دانشور ہیں ان کے، کیونکہ اول اس پہ رائے ہمیں پوری بنانی پڑے گی. ناروال کے لوگ تو نہیں فیل کرتے کہ وہ اگنور ہو جاتے ہیں، آپ سارا فوکس آپ کا سی پیک کی طرف ہے، تو اپنے حلقے کی طرف بھی کوئی توجہ ہوتی ہے؟ بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں چاہے امریکہ ہوں یا چین ہوں یا جاپان ہوں تو ہفتے اور اتوار کو میں ضرور ناروال پہنچ جاؤں. وہ تو سی بیک سے نہیں ہے. مارک ویسے اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ، وش یو گاڈ اسپیڈ. ویورز ہم نے گفتگو کی احسن اقبال صاحب سے جو بیجنگ میں لاسٹ ویک اہم 6 کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی چائنا اور پاکستان کے مابین، جس میں احسن اقبال صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کی، اوبیسلی ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، اور چائنا کی جانب سے ان کے جو نائب وزیر ہیں مواصلات کے انہوں نے لیڈ کیا. اس میں جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائی میں کہا کہ ہمارے وزراء اعلیٰ موجود تھے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ موجود تھے، اور خوشائند پہلو یہ تھا کہ جو بھی اس سے پہلے جب سے پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو کچھ خدشات پائے جاتے تھے، کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے. ہم نے ایک حوصلہ افزا تصویر وہاں سے دیکھی کہ لیڈرشپ وہاں موجود تھی، اور جیسے احسن اقبال صاحب نے آج کی لیکچر سے بتایا کہ وہ یہ جو پروجیکٹس طے ہوئے ہیں $54 ارب کے، ویسے ان کا تخمینہ جب تمام چیزیں طے ہو جائیں گی اس کے بعد ایگزیکٹلی لگایا جائے گا کہ $54 ارب ہیں یا اس سے بھی یہ رقم تجاوز کرتی ہے. اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے اور جس کی زیادہ ذمہ داری اب صوبائی حکومتوں پر بھی عائد ہوتی ہے تو پاکستان کے عوام جو اکثریتی جو تعداد ہے وہ صوبوں میں بستی ہے، ان کی زندگیوں میں یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی واقعہ ہو جائے گی. ہم اسی امید کے ساتھ پروگرام کو کلوز کریں گے کہ سی پیک جو گیم چینجر ہے وہ حقیقی معنوں میں پاکستان میں بسنے والے عوام کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ثابت ہو. احسن اقبال صاحب کو ہم دوبارہ بھی اصلاح زحمت دیتے رہیں گے. ہماری یہ بھی کاوش تھی کہ وزراء اعلیٰ کو اوپینین لے کر آئیں، لیکن آبویسلی وہ بزی تھے. کسی اور پروگرام میں ہم انشاءاللہ اسی پروگرام میں کسی اور دن ان کو بھی ان کی آراء بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی ول ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن ان کا کام ہے. پروگرام سسٹم نشست کیسی لگی؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے مجھے ضرور ان شاء اللہ زندگی رہی تو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.